बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़त नियाज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वापडा टाउन संगजानी के मकाम पर और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आपको वापडा टाउन के बारे में तमाम तर डिटेल बताएंगे। तमाम तर मालूमात एक आम आदमी को जिसको वापडा टाउन के बारे में नहीं पता उसको तमाम तर मालूमात पता चल जाएंगी आज की इस वीडियो में, आज के इस इंटरव्यू में। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वापडा टाउन के 15वें प्रेसिडेंट जिनका नाम है मलिक मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मलिक मोहम्मद यूसुफ अवान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने इस टेन्योर में, अपने दौर में, जब से उन्होंने ये चार्ज संभाला है। आज हम उनसे डिटेल भी पूछेंगे, उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया। आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि वापडा टाउन जो हमारे नाज़रीन आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वापडा टाउन के बारे में उनके कोई मालूमात नहीं है, उनको आप क्या बताएंगे कि वापडा टाउन की तफसीलात क्या हैं, ये किधर है, इसके बारे में मालूमात आप उनको काइंडली बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बच्चे, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें, ताकि लोगों को भी इसका जो बैकग्राउंड है वो सही तरीके से कन्वे हो सके। जी, वापडा टाउन की जो ओवरऑल मुल्क में ये जितनी भी सेटअप्स हैं वापडा टाउन के, ये कि 80s में शुरू हुए थे। 80s में? 80s में। अच्छा। और ये शायद आप नाजरीन के लिए भी ये एक दिलचस्प खबर हो कि अगर पाकिस्तान में कोई ये हाउसिंग सेटअप का इब्तदा हुई है तो ये वापडा अथॉरिटीज़ ने की थी। अच्छा। वापडा अथॉरिटी 80s में अपने सारे एरिया बोर्ड्स को कहा, डायरेक्ट किया, इजाज़त दी कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए सूटेबल लैंड ख़रीद के उनको ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्लाट्स वगैरह सोसाइटी के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड करा के उनको ये स्टार्ट करें। अच्छा। वो वक्त था कि हर जगह पे, हर एरिया बोर्ड, हमारे 7-8 एरिया बोर्ड हैं। अच्छा। पंजाब में जैसे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और फिर ये इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह पे स्टार्ट हुआ। सही। यहाँ भी ये 83-84 में उस वक्त की ज़मीन यहाँ ख़रीदी गई। अच्छा। उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी, ये इंसिडेंटली जो अच्छे जगहों पे ज़मीनें आ गई या जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा था, लोग जिसमें दिलचस्पी ज़्यादा ली, वो जल्दी आबाद हो गई। यहाँ की जो लोकेशन थी पहले थोड़ा बैक पे थी, चूँकि ये संगजानी इस्लामाबाद से बहुत दूर था, तो इसमें जो इंटरेस्ट ली लोगों ने वो भी लिमिटेड थी, पहले जो स्टार्ट ना होने के बराबर, ना होने के बराबर थी। लेकिन आखिरकार जब वो दूसरे सारे लोगों ने भी बाकी जगहों पे भी डेवलप हुए प्रोजेक्ट, ये भी शुरू हुए। अच्छा। तो इसमें लोगों ने जब जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी पूरी कुछ 2002 में पहली दफ़ा लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल गए। अच्छा। ये स्टार्ट की बात है। फिर ये इसमें जो सोसाइटीज़ का जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सेटअप होता है, ये आपको पता है कि ये बाई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। और वो लोग, इसी कोऑपरेटिव बिज़नेस का मकसद ही ये होता है कि लोग अपनी अपनी बचत के साथ इसमें कंट्रीब्यूट करें और मिलजुल के काम करें। सही। अब इसमें दो चीज़ें जो इसमें नक्स रह जाता है वो ये कि अगर कुछ साथी दूर हैं और वो कंट्रीब्यूट नहीं करते तो वो कोई भी मैनेजमेंट है जितनी अच्छी होगी, वो उसका, जब आपके पास वसाइल नहीं है तो कर ही नहीं सकते। तो कुछ यहाँ भी ऐसे हालात रहे 2002, 3, 4, 5 तक, यानी फंड्स नहीं थे। अच्छा, चूँकि हम तारीखी पस मंज़र के ऊपर आपने बात की है तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात ये भी बता दें कि ये जो ओवरऑल इस वापडा टाउन का जो रकबा है वो कितना है, और आबादी के हवाले से बताइएगा कि शुरू में मतलब कितने लोगों ने मैं बताता हूँ। इसी बात पे आगे हम चलते हैं ना, थोड़ा सा वो पस मंज़र के बाद के ये जो लोकेशन की वो थी, थोड़ा इसका जो बैकड्रॉप पे वो पोजीशन ठीक नहीं थी कि लोकेशन, जो यही लोकेशन फिर बेस्ट हो गई जब ये हमने 2017 में इंटरचेंज मोटरवे से ले लिया, तो यही लोकेशन जो है ये बेस्ट लोकेशन बन गई। अच्छा। अब उसके बाद वही लोकेशन जो है अब अट्रैक्टिव है। अब उसकी जो डेवलपमेंट के हिसाब से हमने इस दौरान काम किए, वो लोग पहले तो आ ही नहीं सकते थे, उधर से आते थे, वो जब आके उन्होंने देखा तो फिर लोगों को एक्सपोजर हुआ। अब इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और जो काम या डेवलपमेंट हर चीज़ जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रकबा है कुछ 4000 कनाल के करीब, और 4000 कुछ यानी 50 के करीब कनाल है, तो 4000 हमारे इस वक्त अलॉटीज़ हैं, इतने प्लाट्स हैं। जो प्लाट हैं वो लोगों को पोजेसन के लिए अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि फ़ाइलें हैं।
تو یہ میرے خیال میں کم آپ ارد گرد دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں آپ کو شاید ہی کوئی سوسائٹی ملے جہاں پہ جتنے بھی کوئی لوگ اس کے ممبرز ہیں یا لاٹیز ہیں ان کے پاس پلاٹ بھی ہوں. ہر جگہ پہ بڑے بڑے نام ہیں, ان کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے, وہ سارے فائلیں دی ہوتی ہیں لیکن پلاٹ نہیں ہوتے. یہاں پہ اس وقت پہ یہ جو ٹینیور ہے ہمارا آج ختم ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہم کوئی 60-70 پلاٹ جو ہیں ان الاٹڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کمرشل پلاٹس جتنے تھے وابڈا ٹاؤن کے وہ بھی ابھی تک ہم نے آکشن نہیں کرے, اور وہ اس کی ریزن مین یہ تھی پچھلے 2020 میں ہم نے یہ رجسٹرار کوآپریٹو سے اجازت بھی لی ہوئی ہے. اچھا. لیکن چونکہ پراپرٹی کا اوور آل ریئل اسٹیٹ کا بزنس کو اس طرح تھا کہ صحیح پرائسز نہیں ملتی تھی. اچھا. تو وہ ہم نے پھر اس کو پوسٹپون ہی کر دیا. ابھی بھی وہ ہمارے پاس وہ ایسٹس ممبران کے لیے ایک ایسٹ ہیں, ہمارے لیے بھی جو ہم ممبرز ہیں, جس وقت بھی کوئی بہتر پرائس آئے گی تو وہی چیز جو ہے وہ آج سے یعنی جو پرائسز ہیں اس سے 2-4 گنا بہتر بکے گی. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ کچھ پلاٹس ابھی بھی رہتے ہیں. ابھی بھی رہتے ہیں. ابھی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو پلاٹس رہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو خرید سکتے ہیں, اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں, کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ اچھا سوال آپ کا, یہ ویسے بتانا بھی ضروری تھا. وابڈا امپلائیز کوآپریٹنگ سوسائٹی جتنی بھی ہیں نا, شروع میں ان میں صرف امپلائیز کی ہی ہوتا تھا کہ بھئی آپ ممبرز آئیں اور اپنے الاٹ کرائیں. عام شہری اس کا حصہ نہیں بن سکتے. شروع میں تھا, شروع میں تھا کہ شروع میں ایسے ہی تھا. ابھی بعد میں ہم جتنے پلاٹ جو اس وقت اویلیبل ہوتے ہیں اچھا اس کا ہم ایک کوٹا مقرر کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سوسائٹی ہے نا, یہ آئسکو کے قریب ہے, یہاں کے لوگوں کا اس پہ رائٹ ہے یا قریب ہے, تو وہ جتنی بھی 2-3 الاٹمنٹ بعد میں یہ 40% کوٹا ہم ان کا دیتے ہیں. 40% ہم آل وابڈا امپلائیز جو ادر دین آئسکو ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. 20% جنرل لوگوں کا ہوتا ہے, وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 20% کوٹا کے حساب سے جو عام ادر دین وابڈا اور آئسکو ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے شیئر اس میں, لیکن اوور آل مارکیٹ میں ہر بندہ لے سکتا ہے. آج کل بھی یہ اس میں جو میجارٹی ہے اس وقت, اگر ابھی بھی 50% وابڈا کے ہوں گے لیکن 40 کے ابو بھی ہو گئے تقریباً میرا خیال میں, جو کہ جنرلی آ گئے ہیں, یعنی لوگوں نے سیل پرچیز میں اس میں دلچسپی لی ہے. تو اب وہ ممبرز نان وابڈا زیادہ ہیں, کافی زیادہ ہیں, اور وہی اس میں اب اس وقت فردر گھر بنا رہے ہیں. گھر بنانے میں یہاں تھوڑا سا ایشو رہا چونکہ یہ ممبرز ہمارے ادر دین پنڈی اسلام آباد سے تھے زیادہ تر. آل اوور پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کیا نا, لاہور فیصل آباد یا وہ لوگ زیادہ ہیں. وہ اب چونکہ ادھر بیٹھ کے تو وہ گھر تو انہوں نے ادھر نہیں بنانا, وہ انویسٹر ہی سمجھے تھے. اچھا. وہ انہوں نے نہیں گھر بنائے. اب جب کہ آگے وہ یہاں کے لوگوں نے اس میں دلچسپی لی تو اب وہ سیل پرچیز ہو رہی ہے. اچھا. اب لوگ ان سے خرید بھی رہے ہیں, یہاں گھر بھی بن رہے ہیں. 100 کے قریب تقریباً یہاں ہمارے گھر بن چکے ہیں, 60-70 فیملیز رہ رہی ہیں. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے وہ ہم نے الحمدللہ اتنی بہترین, آپ اگر کوئی بندے جب آئیں گے تو دیکھیں گے, تو یہ اس کی جو روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, وہ کمپیریٹیولی بہت بہترین ہے. 40 فٹ سے لیس کوئی سڑک نہیں ہے ہماری, اس سے اوپر ہی ہے. صحیح ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہے, باقی دوسرا کام الیکٹریفیکیشن کا مین ہوتا ہے, وہ LT سسٹم جو ہے اس کا HT اوور ہیڈ ہے, LT انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ سسٹم میں ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ فالس کم آتے ہیں, ہر آندھی طوفان سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو وہ اس میں ذرا خرچہ زیادہ آتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ہم نے اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا ہے. اس وقت وہ جو بھی بجلی لگا رہے ہیں, ہمارے جو سیکٹرز ہیں A B C D E سب میں اب اس وقت بجلی, یعنی جہاں پہ لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بجلی ملتی ہے. ایک اور چیز جو اس میں رہنے میں بہت ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پانی کی, اور آپ سراؤنڈنگ پوٹھار میں. اچھا, 1 منٹ پانی کی طرف آنے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی اس کی جو آبادی ہے, پاپولیشن ہے, وہ کتنی ہے؟ موجودہ پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں میں نے شاید پہلے یہ گزارش بتایا ہے کہ 60-70 فیملیز رہ رہی ہیں, اور 100 کے گھر تقریباً, یعنی باقی 30-40 انڈر کنسٹرکشن ہے. تو 70 فیملی تقریباً یہاں پہ اس وقت رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہیں بنا رہے ہیں, مزید انٹینشن لوگوں کی اس طرح ہے, اب توجہ آ رہے ہیں.
اچھا ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو آپ کے 3 سال مکمل کرنے پر ایز اے پریزیڈنٹ آپ نے جو چارج سنبھالا تھا آج سے 3 سال پہلے، وہ آپ کا ٹینیور آج مکمل ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ ایک کامیاب ٹینیور آپ نے ایک کامیاب دور مکمل کیا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے چارج سنبھالا تھا تو اس وقت جب آئے آپ نے دیکھا کہ ٹاؤن میں جو کیا مشکلات تھیں، یا آپ کو کیا لگا تھا کہ کون سے جو کام ہیں جو آپ نے فوری طور کے اوپر آپ نے کرنے تھے اور آپ نے کیے بھی ہیں؟ اس میں جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا وہ خیر اس پہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، پانی کے بارے میں، پانی کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. ظاہر ہے پانی تو زندگی ہے. اور لکیلی ہمیں اس جو ہمارا یہ ٹاؤن ہے نا، اس کے ایریے میں سے ایک پرینیل کنال جو اپنا نالا گزر رہا ہے، وہ سب ایسے ہی ہے، اوپر سے بارش کا اور کچھ ادھر سے اوور فلو پانی آتا ہے اس کا فلٹریشن پلانٹ کا. تو وہ پانی ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اس کو ہم نے یہاں روک کے ایک سیٹ اپ کر کے تو ایک جھیل سے بنائی ہے، اور جو 40 کنال پیچھے تک وہ پانی کھڑا رہتا ہے، آل دا ٹائم کھڑا رہتا ہے. اس کی وجہ سے واٹر ٹیبل بہتر ہو گیا. تو ان ریزیڈنٹس کو سب سے پہلے بہت سارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں بتاتے ہیں، پہلے ملٹی میں تھے، پہلے کہیں اور تھے، وہاں ٹینکر ہر روز یا دوسرے چوتھے روز ان کو ٹینکر منگانا پڑا تھا. اب وہ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں کہ جناب ادھر تو یار پانی 60-70 فٹ پہ پانی ہے، ٹیوب ویلز ہمارے دن کو 2-3 گھنٹے چل سکتے ہیں. تو وہ بھی باقی جو ابھی جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آتے ہیں. ہمارے یہاں جب اس ٹینیور کا آغاز ہوا تو جولائی 2022 میں ادھر کوآپریٹو سیٹ اپ نے 18 سوسائٹیز کو ڈی رجسٹریشن کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن کر دیا. اچھا آل دو سوسائٹیز جو کہ اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر نہیں ہیں، ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ رجسٹرڈ کرائیں اپنے کو، جہاں آپ پنجاب میں ہیں تو آپ پنجاب میں رجسٹر کریں. اچھا اب یہ ایک آل ٹوگیدر ڈی رجسٹر ہو جانا بذات خود آپ کو یعنی ان نون کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوآپریٹو کا جو بزنس ہے وہ تو کوآپریٹو بیسڈ ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اس کے بغیر آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو وہ سارے سوسائٹیز نے یا مل جل کے ہم نے بھی کیا، سب نے اس کو پھر اس کا ایک لیگل بیٹل ہو گئی شروع. ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے کافی کچھ مہینے لیے، آئی تھنک 23 کے کسی مہینے میں 8ویں 10ویں میں جا کے وہ آرڈر سیٹیسفائیڈ ہوا کہ جی نہیں یہ غلط کہا ہے آپ نے، اور ان کو موقع دیں اب یہ ادھر کام ٹل دیٹ فائنل ڈیسیژن کم از کم یہ کام کریں. اب وہ ڈیسیژن تو ہے لیکن انہوں نے کام ہمیں کسی کو بھی کوئی نہیں کرنے دیا. کام کیا ہوتے ہیں، جیسے یہ کمرشل پلاٹس ہے، اس کو آکشن کرنا ہے تو آپ کو کوآپریٹو کے نمائندہ یا اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی آپ بیلٹنگ کرنی ہے، آپ کے پاس پلاٹس اویلیبل ہیں، آپ نے کو خرچہ بڑا کرنا ہے، زمین ساتھ پہ آپ کو اویلیبل ہے، خریدنی ہے، وہ آپ نہیں خرید سکتے جب تک آپ کو کوآپریٹو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا. تو سارے کام رک گئے. تو ہمارے پاس جو وسائل تھے ہم انہی کو لے کے اس کو جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کوشش کی. اب اس دوران بھی ہم نے پھر جو اپنے لمیٹڈ وسائل تھے پہلے سے موجود، کمرشل تو آکشن نہیں ہو سکتا تھا. ڈی ای سیکٹر میں پہلے بجلی نہیں تھی، ابھی یعنی ہم نے اس کو پھر ڈی ای سیکٹر کا ڈیمانڈ نوٹس لیا، اس کے پیسے جمع کرائے، اور اس کی مین کام جو تھا ضروری وہ الیکٹریفیکیشن پہ وہ توجہ دی پہلے. اسی طرح یہ اسٹریٹ لائٹ ہماری بڑی اولڈ اسٹریٹ لائٹ پہلے لگائی تھی، یہ والی جو تھی، تو اس کو اچھی خاصی مین روڈ پہ ہم نے اسٹریٹ لائٹ کا ایک مین ہمارا کام تھا. کچھ لوگوں کے مسائل اے سیکٹر میں تھے، وہاں فلٹریشن پلانٹ دو ادھر ہے اے بی میں، لیکن وہاں نہیں تھا، وہ کیا. ایک چھوٹی سی مسجد وہ لوگوں کا تقاضا تھا کہ جی بی میں تو ہے لیکن اے میں نہیں ہے، پھر وہاں وہ بھی بنائی. تو یہ اس قدر جو بڑے پروجیکٹس ہیں نا، جس طرح ہم کوئی اوور آل سوسائٹی کے لیے آپ جب کریں لوگوں کے یوز کے لیے، کوئی شاپنگ، کوئی مارٹ، کوئی اس طرح کی، اور کوئی لوگوں کا جیسے آج کل تو اس طرح کے فنکشنز وغیرہ کے لیے یہ جو حال ہیں وہ نہیں بنا سکے چونکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے. جگہ ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ موجود ہے اور چھوڑی ہوئی ہے. پارکس ہیں، پارکس میں ہم جو لمیٹڈ خرچے کر کے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا، جو اس ڈی سیکٹر میں، بی میں بھی اور اے میں بھی بہترین پارک بنائے. وہ اس لیے کہ وہ اتنے کاسٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے، یعنی آپ
15-20-30 لاکھ میں کچھ نہ کچھ اچھا اس میں کام کر سکتے ہیں. لیکن جو بگ کنسٹرکشن ہے جس میں زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں اماؤنٹ انوالو ہوتی ہیں وہ پھر ہو ہی نہیں سکتے. ایسا ہی لمیٹڈ ریسورسز میں جو کام کیے الحمدللہ وہ ضرورت کے تحت ان کو. ہم نے پانی کی بھی بات کر لی, بجلی کی بھی بات کر لی, پارک کی بھی بات ہو گئی ہے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گیس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, ڈیٹیل دیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھا جاتا ہے کہ سردیوں میں تو گیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا ایک ٹائم اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آنی ہے. تو ایسا کچھ یہاں پہ ہے یا کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ گیس کا؟ ہاں, ہم بڑے عرصے سے گیس کے لیے جو جس طرح آپ نے خود جانتے ہیں بتایا پہلے کہ اس وقت ادھر بھی گیس نہیں ملتی, یعنی شام کو اب اسلام آباد سردیوں میں ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. ایون سردیوں میں کیا ابھی گرمیوں میں آج کل بھی شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم اسلام آباد بھی ہیں سیکٹرز میں جہاں رہتے ہیں تو وہاں بھی مطلب نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ لمیٹڈ یا ماحول میں ہوگا یا ایک خاص ٹائم کے لیے ہوگا. ہم نے جو اپلائی کیا ہوا ابھی ریسنٹلی ہمیں اس کا انہوں نے کہا جی آپ LNG کے لیے آپ آ سکتے ہیں, یہ چیزیں دیں. بہت عرصہ پہلے سے ہم کوشش کر رہے تھے, وہ ہمیں اس وقت تو مل نہیں رہی تھی. ابھی لوگوں نے گورنمنٹ نے شاید یہ بین لفٹ کیا ہے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ LNG کا آپ آئیں اور ڈیمانڈ نوٹس پہ پے کریں گے تو لیں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں تو یہ اس وقت وہ صرف نام کے لیے ہی گیس رہ گئی, ادروائز لوگ LPG سے مور کمفرٹیبل ہیں. اچھا کہ جی یہاں پہ ہم نے پھر یہ کیا اس کا الٹرنیٹ کہ یہاں آفس میں ہم اپنے باہر کے ڈیلر سے لے کے یہاں لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, یہاں رکھتے ہیں. اچھا LPG سلنڈرز, صحیح ہے. اور وہ جو مارکیٹ کی پرائس ہے اس سے اتنی پرائس پہ ان کو یہاں ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. صحیح ہے. وہ شاید 10-20 کم ہی رکھتے ہیں چونکہ وہ مارجن ہم ان کو خود کر لیتے ہیں. نہیں, جو پرائس مارکیٹ میں ہوتی ہے LPG کی وہی ہوتی ہے یا اسے آپ کم کر کے دیتے ہیں یا نہیں, اس کو وہاں سے لانا کرنا, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اسی پرائس پہ. اچھا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسی پرائس پہ ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ اپنا سلنڈر لاتے ہیں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس لحاظ سے ابھی کوئی ایسا وہ ریزن نو ڈاؤٹ ایک ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ تو آپ اوور آل دیکھیں تو میرا خیال میں وہ بات تھوڑی اور چلی جائے گی. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں یہ گیس پائپ لائن والی ہے ہی نہیں, وہ سلنڈرز والی چلا رہے ہیں. یہ عیاشی تم پاکستان میں یا اس طرح کے ملک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, وہ نہیں کرتے, یہ وہ سلنڈرز پہ ہی سارے لیتے ہیں, سلنڈر پہ چلتے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا. اور ناظرین آپ نے سنا, ان کے منہ زبانی سنا کہ انہوں نے جو پروجیکٹس کیے ہیں اپنے 3 سال کے دور میں. عموماً تو لوگ اپنے دور کے لیے, اپنی کرسی کے اوپر آنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں. جب وہ کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ کام اس طرح سے نہیں کرتے, وہ جو انہوں نے دعوے کیے ہوتے ہیں وہ دعوے وہ پورے نہیں کرتے, عوام کو وہ مایوس کرتے ہیں. لیکن ملک صاحب کا آج چونکہ آخری دن تھا, 3 سال انہوں نے مکمل کیے اپنے اس ٹینیور کے, پریزیڈنٹ تھے یہ وابڈا ٹاؤن کے. تو آج ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک انٹرویو کو ڈیفرنٹ اینگل سے, مختلف انداز سے پیش کریں کہ ہمارے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آج ہم ملک صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا دور گزارا ہے آپ نے اس میں کیا کیا ہے. تو ملک صاحب نے آپ کو تمام تر ڈیٹیل بتا دی ہے. ناظرین آج کا جو انٹرویو تھا خبرنامہ ٹی وی کا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور اگلے انٹرویو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.